वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम आपने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। 1 क्लास और 2 क्लास की सिंटैक्स की बुक हमने आपके साथ पूरी शेयर करी है। उसके हमने आपको पूरे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब करके बताया था। अब हम आ गए हैं 3 क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले हम ये देखें, ये मेरे पास है इस्लामियात 3 क्लास की है, तीसरी जमात की सिंटेक्स बुक बोर्ड की है ये। तो हम इस्लामियात से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद जब ये हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपको उर्दू की बुक पढ़ाएंगे। अच्छा, आपको ये ऊपर नजर आ रहा होगा, ये बाब दोयम लिखा हुआ है। तो बाब दोयम से मतलब ये है कि यहाँ से जो चैप्टर शुरू हो रहे हैं ईमानियात और इबादत के, ये जो आपके पास हेडिंग हैगी, तो इसमें हम रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इससे पहले का जो पार्ट 1 है, जो हिस्सा अलिफ हैगा आपका, यानी बाब अव्वल जो है वो आपका पूरा नाजरे पर दिया हुआ है। तो नाजरे में आपके जो है वो कुछ हरकात हैं, हुरूफ हैं, तनवीन है, तजवीद है, पेश है, इस तरह आपको ये सारा इसमें पढ़ाया गया है। और यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैंगे कुरानी, तो उनको पढ़ना सिखाना है और जेर ज़बर पेश के हिसाब से, और उनका तर्जुमा भी लिखा है। तो बेसिकली हम आपको ये बाब अव्वल जो है वो हम यहाँ पर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जो आपकी टीचर आपको क्लास में बिल्कुल सामने आमने आपको जो बड़ा पढ़ाएंगी जेर ज़बर और पेश के साथ, तो वो आपके जो कारी साहब आपको पढ़ाते हैं, आपकी टीचर जो आपके सामने पढ़ाएंगी, तो वो आपके लिए बेहतर होगा बजाय इसके कि हम आपको यहाँ पर पढ़ाएं। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तजवीद के साथ पढ़ रहे होते हैं और बाज जो हैं वो सिंपल तरीके से पढ़ रहे होते हैं, तजवीद से नहीं पढ़ा होता, तो उनके पढ़ने का अंदाज और दूसरों के पढ़ने का अंदाज बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए हमने बाब अव्वल को जो है वो स्किप कर दिया है, ताकि आप उसको अपनी क्लास टीचर के साथ उनके सामने ही पढ़ें और वो जो आपको पढ़ाएं तो वो आप उसको रिवाइज करें। हम यहाँ आ गए हैं बाब दोयम की तरफ, ईमानियात और इबादत की तरफ। तो इसमें हमारा अलिफ जो है वो तौहीद, रिसालत और आखिरत का तारुफ है। तो यहाँ से हम करेंगे। और दूसरा हम काम ये करेंगे कि इसका जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, तो जैसे मैं आपको 1 और 2 क्लास में क्वेश्चन आंसर कॉपी पर लिख कर दिखाया करती थी, तो आपको सारे जो आंसर्स हैं वो मैं मेंशन कर देती थी। इस तरह जैसे मैंने आपको मुश्किल अल्फाज सिखाए और आंसर भी मैंने आपको सारे लिख के बताए। तो इसका जो तरीका हैगा तो अब हम चेंज करेंगे, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब आप बड़े हो गए हैं। तो अब क्लास में जब टीचर आपको कोई चैप्टर पढ़ाती हैं तो सब बच्चों को वो ब्लैक बोर्ड पे आंसर लिख के नहीं बताती, बल्कि बुक में मेंशन करवा देती हैं आंसर कि यहाँ से इसका आंसर यहाँ तक है, तो वो आप उसको फिर वहां से जवाब लिख लेते हैं। तो हम आपको इस पे निशान लगा के ही बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर हम अपना पढ़ रहे हैं, ईमानियात और इबादत, तौहीद और रिसालत। अच्छा, इसमें जो ये देख लें, पहला जो इस सबक के पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो तौहीद के मायने और मफहूम को जान सकेंगे और रिसालत के मायने और मफहूम से आगाह हो सकेंगे, आखिरत के मायने और मफहूम से रोशनास हो सकेंगे। बेसिकली आपको इस चैप्टर में जो कुछ बताया जा रहा है तो वो ये है कि तौहीद का आपको मायने मफहूम, रिसालत के और आखिरत के मायने बताए जा रहे हैं। दीन इस्लाम की बुनियाद जिन अकायद पर है, इनमें से 3 दर्ज झेल हैं: अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत। यानी हमारा जो ईमान है, हमारा दीन है, हमारी जो ये कहना चाहिए, जो हमारे दीन पे जो हमारे जिन पिलर्स पे खड़ी हुई है, तो उसमें हमारी सबसे पहले जो है वो तौहीद है, फिर रिसालत है और फिर आखिरत है। यानी ये तीनों अकायद इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। अगर आप दीन इस्लाम से हैं और एक सच्चे मुसलमान हैं, तो आप में ये 3 चीजें जो हैं, अकायद को मानना, जानना, इनका मफहूम मालूम होना और इन पर यकीन रखना, ये आपका पहला फर्ज है, पहला काम है, और इसके बगैर जो है आपका दीन नामुकम्मल है। तौहीद में जो है क्या है तो वो हम आपको पढ़ के बताते हैं। पहला हमारी हेडिंग है तौहीद। दिल से अल्लाह ताला को एक समझने और ज़बान से इसका इकरार करने को तौहीद कहते हैं। और जो कुछ होता है सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है, और जिसने ये समझा कि अल्लाह ताला के अलावा भी किसी का हुक्म चलता है,
وہ نہ توحید کو سمجھا اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا۔ یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، تمام مخلوق اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ نہ کوئی ماں باپ ہے نہ کوئی اولاد ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس نے انسانوں اور دوسری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کے حکم سے سب کو موت آتی ہے۔ وہ سب مخلوق پر بہت مہربان ہے اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں۔ اچھا، اب آپ توحید کے کانسیپٹ کو سمجھ لیں اچھی طرح، کہ توحید جو ہے وہ بیسیکلی دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ توحید جو ہے یعنی ایک، توحید ایک اکیلا ہونا، ایک اس کو سمجھنے اور زبان سے اس کا آپ کو اقرار کرنا ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جس نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی اور کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ نہ توحید کو سمجھا اور نہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مانا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو اسے توحید پہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ ایک اکیلا ہے اور یہ ساری کائنات اور ہر چیز کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ نہیں ہل سکتا۔ تو اس پہ یقین جو نہیں رکھے گا تو بیسک یقیناً کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اور اس بات پہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو وہ تمام مخلوق جو وجود اس کی محتاج ہے، یعنی اس دنیا میں چرند پرند، حیوان، جاندار، سمندر، پانی، پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے، حشرات، انسان، حیوان، سب جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کوئی محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کا نہ کوئی ماں باپ ہے، نہ کوئی بہن بھائی ہے، نہ وہ کسی کا شریک ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اس جیسا کوئی بھی نہیں، وہ ایک اکیلا ہے۔ اس نے انسانوں اور دوسری مخلوق کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور دوسری مخلوق کو، دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنی بھی طرح کی ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، زمین کے تہوں میں چلے جائیں آپ، اس میں آپ کو جتنی مخلوق مل جائے، آسمانوں پہ چلے جائیں آپ، سیاروں پہ چلے جائیں آپ، ستاروں پہ چلے جائیں، سمندر میں چلے جائیں، وہاں غوطہ خور ہو جائیں، کتنی بھی گہرائی میں چلے جائیں، جہاں پہ آخری حد ہوتی ہے وہاں تک تو انسان جا بھی نہیں سکتا، اور وہاں تک بھی جہاں تک اللہ کی مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس کے حکم سے سب کو موت آتی ہے اور وہ اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے، اور اللہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کو موت آتی ہے اور زندگی ملتی ہے، یعنی یہ زندگی اور موت جو آپ کے پاس اور ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کو، اور جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح آپ نے اس کو گزارنا ہے۔ وہ اپنی مخلوق پہ بہت مہربان ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اور ساری نعمتیں اس نے ہی ہمیں دی ہیں۔ تو توحید کا کانسیپٹ آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا کہ توحید کا کیا معنی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں رسالت کی طرف۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ توحید اس بات سے بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے اپنے نیک بندے مقرر فرمائے، جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ کے کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا میں بہت سے انبیاء کرام آئے، لیکن اللہ ان کی تعداد خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چند مشہور پیغمبروں کے نام یہ ہیں۔ رسالت کا مطلب کیا ہے اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ اس بات پہ کہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی بات پہنچانے تک اور احکام پہنچانے تک اپنے نیک بندے مقرر فرمائے ہیں، جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ نبی سچے ہوتے ہیں اور وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتے اور نہ کبھی گناہ کے کام کرتے ہیں، تو اللہ کے تمام احکام بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو رسول آئے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ آیا ہے۔ دنیا میں بہت سے انبیاء کرام آئے، لیکن ان کی جو صحیح تعداد ہے
وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن چند مشہور پیغمبر جن کے بارے میں ہم نے شروع سے پڑھا، جانا، کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا، تو وہ چند ایک جو ہیں ان کے نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ قرآن مجید میں دوسرے انبیاء اور رسولوں کے نام بھی آئے ہیں۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ دوسرے نبی اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے آئے، اور ہمارے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسانیت کی ہدایت کا اور ان کو اللہ کی طرف بلانے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کرنا ہے، اس لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام بھیجے ان میں سے چند ایک کے نام ہم نے آپ کو یہاں بتائے ہیں، جن کے بارے میں ہم کتابوں میں قصے بھی پڑھتے ہیں، لیکن سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، دنیا بننے سے لے کے اور آخر تک جہاں ختم ہوگی تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے آپ ان کے تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور دوسرے نبی اپنی اپنی قوموں کے لیے بھی ہدایت لے کر آئے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تمام دنیا کے لیے، یعنی صرف اپنی قوم کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے اور آپ خاتم النبیین ہیں، تو آپ کی امت کو اب یہ کام کرنا ہے کہ آپ کا جو کام ہے، جو آپ نے ہدایت دی ہمیں، اور آپ کے بعد انسانیت کی ہدایت کا، ان کو اللہ کی طرف بلانے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو ہے ہم ہیں، اور ہم امت محمدیہ سے ہیں، اور اس پہ ہم لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ تو اب ہمیں آپ کے پیغام کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، تو ان کی احادیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی بات کو، بتائی ہوئی باتوں کو جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، انہیں ہمیں آگے ٹرانسفر کرنا ہے۔ تو اب آپ کے اوپر رسالت کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ رسالت میں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں تک جو ہے وہ احکام پہنچانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ اب ہم آ جاتے ہیں عقیدہ آخرت کی طرف۔ آخرت کے معنی ہیں سب سے آخر میں آنے والی چیز۔ آخرت سے مراد قیامت کا وہ دن ہے جس میں بندوں کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بتایا کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو اچھے یا برے کام کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ پھر جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے، وہاں جو بھی چیز مانگیں گے فوراً مل جائے گی۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کو دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے، اس طرح ہم جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیں بہت ساری نعمتیں ملیں گی۔ اب آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے مائنڈ میں آپ کلیئر کر لیں کہ آخرت کے معنی جو ہیں سب سے آخر میں آنے والی چیز، یعنی آخرت سے مراد قیامت کا وہ دن ہے جس دن دنیا کا آخری دن ہوگا، دنیا میں رہنے والے لوگوں کا، انسانوں کا، حیوانوں کا، چرند پرند، پہاڑوں، سمندروں کا، سب کا آخری دن ہوگا، اور اس دن جو ہے بندوں کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے بتایا کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یہ بالکل سچ بات ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو اچھے برے کام کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے ان کا حساب لے گا۔ پھر جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جنت سجا رکھی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ تو جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے تو فرشتے ان کو بڑے عزت اور احترام سے ان کے اعمال کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کریں گے،
اور وہاں سے جو چیز بھی مانگیں گے اور فوراً وہ مل جائے گی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جنت ایسی چیز ہے کہ بس جہاں آپ اپنے دل میں خواہش کا اظہار کریں گے، آپ کے دل میں ایک خواہش آئے گی اور وہ کام جو ہے پلک جھپکتے ہی ہو جائے گا. تو ایسا کام تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، ایسی جنت اللہ ہی تخلیق کر سکتا ہے جس نے یہ دنیا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب بنائے ہیں اور انسانوں کو بنایا ہے. تو ایسی جنت تو اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کر سکتا ہے، اور وہ اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ ہم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی ہی حسین اور خوبصورت ہوگی. اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ آج کل ہمارا جو میڈیا کا دور ہے، تو جب بچے موبائل یا ٹی وی میں میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی، تو آج کل دنیا کو دیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج کل آپ کے پاس جو ہوتا ہے تو بٹنز ہوتے ہیں، آپ نے کلک کرنے ہوتے ہیں، بٹن دبائے آپ نے اور آپ امیزون کے جنگلوں میں چلے جاتے ہیں. آپ کو پہاڑ دیکھنے، سمندر دیکھنے، تو آپ اسی نیشنل جیوگرافک میں چلے جاتے ہیں اور ڈسکوری میں چلے جاتے ہیں. آپ ڈسکوری چینلز میں جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے، اور اس میں دنیا کے آپ کو وہ حصے دکھائے جاتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے، جو آپ کے دماغ میں بھی نہیں ہوں گے. ایسی ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ عقل دنگ رہ جائے. ایسے ایسے پرندے ہیں، ایسے ایسے جانور ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ انسان دیکھنے والا حیران پریشان رہ جاتا ہے. اور تو یہ سوچیں کہ جب اس نے دنیا میں یہ چیزیں بنا کے رکھی ہیں تو سوچیں جنت میں کیا ہوگا. جنت میں تو کیا ہی عالم ہوگا کہ اتنی خوبصورت چیزیں ہوں گی. تو جو آپ چیز مانگیں گے وہ آپ کو فوراً مل جائے گی. اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ بھی بنا رکھی ہے جو آگ سے اور انگاروں سے دہک رہی ہے، اور ان کو اس میں ڈال دیا جائے گا. اور ان میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جنہیں توحید پہ یقین نہیں، رسالت پہ یقین نہیں اور آخرت پہ یقین نہیں، وہ سب کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے. اس لیے ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے. اس طرح ہم جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیں بہت ساری نعمتیں ملیں گی جن کے آپ حقدار ہوں گے نیک عمل کرنے کے بعد. جب آپ کا عمل نامہ آپ کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو آپ حقدار ہوں گے اس جنت کے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا کہ جس دروازے سے بھی آپ جنت میں جانا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ہوگا تو سمجھ لیں پھر دوزخ آپ کی منتظر ہوگی اور آپ کو وہیں سے وہ گھسیٹ کر لے جائے گی. تو ہمیں برے کاموں سے بچنا چاہیے. آج سے ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہمیشہ ہمیں نیک کام کرنے ہیں، اللہ پہ یقین رکھنا ہے، توحید پہ یقین رکھنا ہے، رسالت پہ یقین رکھنا ہے اور آخرت پہ یقین رکھنا ہے، اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. بہت اچھا چیپٹر ہے، بہت زبردست ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والا چیپٹر ہے. اور آپ اس چیپٹر کو ضرور 3-4 دفعہ پڑھیے اور اپنے دوستوں کو بھی پڑھ کے بتائیے اور اس کو سمجھیں اچھی طرح سے. یہ آپ کے دین سے متعلق ہے اور اس سے آپ کا ایمان جو ہے وہ بہت پختہ ہوگا. تو اس کے کویسچن آنسر ہم آپ کو نیکسٹ سیشن میں بتائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسی کو آپ سمجھیے اور اس کو ریڈ کریے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگر آپ کو یہ چیپٹر ہمارا سمجھانا آپ کو سمجھ میں آیا ہے اور اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.